इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फसलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और बहनों जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम सब आज एक बहुत ही अहम मौजू के मुतालिक कुरान और हदीस से चंद बातें देखेंगे। हमारा मनहज तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए उलमा की तरफ रुजू करने में। देखिए, एक बात श्योर है कि इल्म हासिल करना फर्ज है किस पर? उलमा पर। किस पर फर्ज है? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान के लिए। एवरी सिंगल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है। देखिए, यहां से बात शुरू हो रही है, क्योंकि हम आगे जो बात करने वाले हैं, अगर ये बात किसी शख्स को ना समझ में आए, वो कोई ना कोई एक्सट्रीम का शिकार हो जाएगा। और जो दरमियान का रास्ता है वो है सही रास्ता, वो रास्ते को पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं इल्म हासिल करना फर्ज है, इसके ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हमारा आज का मौजू है उलमा की तरफ रुजू करने में हमारा तरीकेकार क्या होना चाहिए। देखिए, इस मौजू के मुतालिक जो मैंने जो डिवाइड किया है, सारे पॉइंट्स के ताल्लुक से तीन तीन का सेट होगा। तीन तीन पॉइंट्स का एक सेट होगा। सेट, वो एक सेट से एक बात आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहली बात जो आपके सामने है कि इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुस्लिम के लिए, मैं आपके सामने तीन बातें रख रहा हूं। वो हमारा मौजू नहीं है आज का, बस सिर्फ याद दिहानी के लिए, और ताकि हम सब इस बात के ताल्लुक से कनेक्टेड रहें। पहली बात कि कुरान और हदीस में बहुत सारे दलाइल है कि इल्म हासिल करना चाहिए किसे? किसे? हर एक मुस्लिम को। कोई शख्स ईमान में दाखिल हुआ, मुसलमान है, उसके लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तो वो सारे आयात, सारी हदीस इस बात की दलील है कि इल्म हासिल करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी बहुत बड़ी वजह है, आगे देखेंगे। दूसरा, आप ये गौर करिए कि कुरान पढ़ना है, उसे समझने की कोशिश करना है, उस पर गौर करना है सारे लोगों को। सूरह मोहम्मद की आयत है, सूरह 47 आयत नंबर 24। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान पर गौर और तदब्बुर क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए? तुम्हारे दिल पे अगर ताला लगा है तो नहीं समझ में आती बात कि तुम नहीं समझोगे, गौर नहीं करोगे। लेकिन अगर दिल पे ताला नहीं लगा है तो फिर एक इंसान को चाहिए कि वो कुरान पर गौर करे। तो ये अफला ततफक्करून वाली जो आयतें हैं ना, तुम गौर क्यों नहीं करते, इस पर गौर क्यों नहीं करते? गौर करने के लिए समझ में भी तो आना चाहिए। पहले समझने की कोशिश होगी, फिर आदमी ने पैगाम सुना, अब उस बारे में सोचेगा, गौर करेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनें, हम सब गौर करें कि हम सबको कुरान पर गौर करना है, कुरान समझने की कोशिश करना है। और ये ओपन किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने कुरान को आसान बनाया है जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए। फिर कौन है जो नसीहत हासिल करेगा? तो वो सारी आयात, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड, जहालत के खिलाफ जो सारी बातें हैं। पता है आपको, इस्लाम में जाहिल होना बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 35, फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज़ जाहिल से मत बनना। तो जाहिल होना क्या है? बहुत बुरी बात है। तो मेरे भाइयों, ये इल्म हासिल करना फर्ज है, ये बात हम सब इत्तेफाक रखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। इल्म हासिल करना है, लेकिन उलमा की तरफ भी रुजू करना है। उलमा की रहनुमाई में रहकर इल्म हासिल करना है। उलमा से, स्कॉलर से कनेक्टेड रहना है, उनसे ताल्लुक रखना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फसलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से। अहल ज़िक्र, अहल ज़िक्र कौन है? इल्म वालों से पूछो। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो सारे इल्म वाले हैं उनसे कनेक्टेड रहो, मतलब इल्म वालों से ताल्लुक रखो, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। तो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस समझने में हमारा तरीकेकार क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आदमी आजाद है, उसे स्कॉलर से कनेक्टेड रहना है। क्यों रहना है? उसकी बहुत बड़ी वजह है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा इल्म खतरनाक होता है। ये तो हम सब जानते हैं। आपको पता है, नीम हकीम खतरा है जान,
اور اگر کسی کے پاس آدھا ادھورا علم ہے، کوئی چیز پتا ہے کوئی چیز نہیں پتا ہے، ایک موضوع پر ایک آیت پتا ہے، ایک حدیث پتا ہے، اس موضوع پر اور کون سی آیتیں ہیں اور کون سی حدیثیں وہ نہیں پتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ شخص جو ایسے ادھورے علم کے ساتھ اگر کوئی نتیجے پہ پہنچے گا، کوئی کنکلوژن پہ پہنچے گا، تو وہ کنکلوژن، وہ نتیجہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کبھی صحیح بھی ہو جائے گا، کبھی غلط بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ ایک ازمپشن والے، گمان والی بات ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے، کہ 3 ٹائپ کے جج ہوتے ہیں۔ 2 جج جہنم میں جائیں گے، ایک جج، حکم، جج، فیصلہ لینے والا جنت میں جائے گا۔ تو کون سے 2 جج جہنم میں جائیں گے؟ ایک وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے، وہ جہنم جائے گا۔ دوسرا وہ جج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ، وہ شخص جو لوگوں کے اوپر قضا للناس، فیصلہ کرے، علی جہل، جہالت کے ساتھ، مطلب بغیر نالج کے فیصلہ دے دے، بغیر علم کے فیصلہ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب اگر ہم قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی فیصلے پہ پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس ادھورا علم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ اسکالرز کی طرف کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک موضوع کے تعلق سے ساری آیتوں کا علم ہو، اور علماء میں بھی معیار ہوتے ہیں، علماء میں بڑے علماء ہوتے ہیں، کبار علماء ہوتے ہیں، اور علماء بھی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسکالرز بھی اسکالرز کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑے اسکالرز کی طرف سے علم آتا ہے اور چھوٹوں کی طرف آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے فَهُوَ فِي النَّارِ۔ اب قرآن و حدیث کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے اور اسے ایک آیت پتا ہے، ایک حدیث پتا ہے، لیکن اسے اس موضوع پر اور کیا آیتیں ہیں اور کیا حدیثیں نہیں پتا ہے، تو وہ نتیجہ جو پہنچے گا وہ غلط نتیجے پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت اہم، بہت سخت الفاظ کے ساتھ کہا، لیس منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے وہ شخص نہیں ہے۔ کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقا، اور ہمارے عالموں کا، ہمارے اسکالرز کا حق نہ پہچانے، ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ماننے والوں میں سے یہ شخص نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ہمارے 2 پوائنٹ کور ہوئے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ہی فائنل جج بن گئے، اب آپ فیصلے کرو گے کہ نہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ نہیں، اب آپ کو ریفر کرنا ہے، ہم سب کو ریفر کرنا ہے علماء کی طرف، اور علماء کی طرف ریفر کرنا ضروری ہے، ان کی طرف باتوں کو رجوع کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس تعلق سے صحیح بات ملے، دلائل کے ساتھ ملے۔ علماء بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، تو یہ ہو گئے ہمارے 2 پوائنٹس۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جب اسکالرز کی طرف رجوع کریں تو سارے کے سارے علماء جو ہر زمانے اور دور میں قرآن و حدیث کے علماء ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہیں، وہ سب سے ہم استفادہ کریں، ہم بینیفٹ حاصل کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو 4 ائمہ اکرام، جو 4 مشہور امام ہیں، لوگ بہت عام طور پہ کہتے ہیں 4 مصلح، جو 4 مصلح کہتے ہیں یا 4 اماموں کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہے 80 ہجری، 80 ہجری، انتقال ہے 150 ہجری میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا ہے، اسی سال میں امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ درمیان میں امام مالک ملتے ہیں 93 ہجری سے 179 ہجری، اور آخر میں ہے امام احمد بن حنبل 164 ہجری سے 241 ہجری تک۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 جو ائمہ اکرام ہے، ان سب نے فقہ کو مرتب کیا، کئی سارے جو فقہی سوالات کے جواب دیے، وہ فقہ کی کتابیں ان کی اور ان کی تعلیمات، ان کی باتیں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا، آگے وہ باتیں پہنچی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 ائمہ اکرام انہوں نے جو کیا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ بس میرے ماننے والے بن جاؤ، تم لوگ سب میرے ماننے والے بن جاؤ، سب کے سب لوگ میرے فالوور بن جاؤ، اچھا میری پارٹی ہے؟ نہیں، سب کے سب کا کیا مقصد تھا؟ قرآن و سنت کی طرف لے جائے، قرآن و حدیث کی طرف لے جائے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تم میرے ماننے والے بن جاؤ، سب کا یہی مقصد تھا۔ تو ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، سارے کے سارے علماء ہمارے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سب جو علم والے ہیں ہر زمانے اور دور کے، وہ سب ہمارے ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم انہیں آپس میں بانٹے نہ، جیسے لوگ کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ان اماموں کو آپس میں بانٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ امام جو ہیں یہ گلف والوں کے امام ہیں، اور یہ فلاں امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، کیرلا والوں کے امام ہیں۔
اور یہ فلاں امام ہے افریقہ والوں کے امام ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. صرف یہی 4 نہیں، اس امت میں جتنے بڑے بڑے علماء اکرام، جتنے بڑے بڑے فقہاء، اسکالرز جتنے گزرے، سب کے سب ہمارے ہیں. کیونکہ سب کے سب ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی طرف لے جا رہے ہیں. اب میرے بھائیوں، علماء کی طرف رجوع کرنے کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری آیت، اور جس میں ایک بہت اہم بات ہم سب کو ملتی ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کی کتاب کون سی کتاب؟ قرآن. واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. یعنی کہ جو حدیثوں میں جو باتیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں اولو الامر جو ہوتے ہیں، اولو الامر یعنی دوز ان اتھارٹی، جو اتھارٹی والے ہیں، ان کی بات بھی مانو. اب قرآن میں یہ ایک اکیلی جگہ ہے جہاں اولو الامر کا ذکر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کئی جگہوں پر ہے قرآن میں، لیکن اولو الامر یہ ایک جگہ پر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لاتے ہیں ابن عباس سے قول ہے، صحابی رسول رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین. اولو الامر کا مطلب ہے فقہ والے لوگ، جو علم اور فقہ والے لوگ ہیں اور دین والے جو لوگ ہیں. وَقَذَا قَالَ مجاہد جو تابعی ہے انہوں نے بھی یہی کہا. وَعَطَاء انہوں نے بھی کہا. وَحسن بصری نے بھی یہی کہا. وَأَبُو عَالِیہ نے بھی کہا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی علماء. تو اولو الامر کون ہے؟ علماء. اور پھر امام ابن کثیر کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، جو دکھ رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ أُولِي الْأَمْرِ، کہ یہ عام طور پہ سارے اولو الامر کے لیے ہے. من العمراء، چاہے وہ مسلمانوں کے عمراء ہو، مطلب رولرز ہو، کہ بھئی رولر کی بھی بات مانو مسلمانوں کے. وعلماء کما تقدم، اور علماء بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علماء کی بات مانو، اولو الامر کہا. اولو الامر یہ ٹرم ذرا بڑا ٹرم ہے، اس میں علماء بھی ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہے. اب یہاں سوال کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولو الامر کی طرف ریفر کرنے کہا. اب اگر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی عالم کی طرف ریفر کرو، تو یہاں پر لوگوں میں کچھ بعض اختلافات آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کے؟ میرے بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کون سے مولانا کی طرف ریفر کرو گے، تو وہ کہیں گے میں فلاں عالم کے پاس جاؤں گا. اور آپ سے کہوں گا تو آپ کہوں گے میں فلاں عالم کے پاس جاؤں گا، اور میں ہو سکتا ہے کہوں گا کہ میں فلاں عالم کی طرف رجوع کروں گا. تو یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہیں پہ تو اختلاف آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا اس آیت میں آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے میں، فی شیئن کسی بھی معاملے میں، امام ابن حجر العسقلانی کہا چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، فی شیء کوئی بھی معاملے میں اگر تنازع آ جائے، تم میں آپس میں تنازع آ جائے تو کیا کرو؟ آپس میں اختلاف آ جائے، بھئی الگ الگ علماء ہے، الگ الگ علماء کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف آ گیا تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب قرآن، اور والرسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. رسول کی طرف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پہ ایمان ہے تو، والیوم الآخر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو. پھر اللہ نے کہا ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، واحسن تاویلا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اور اس میں خیر ہوگا، اس کا بہتر انجام ہوگا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو، ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو، ایمان ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو گے. اچھا غور کریے، یہاں پر آپس میں اختلاف آنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے بعد یہاں پہ اولو الامر کا ذکر نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بات تو خود دلیل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل ہے، وہ خود دلیل ہے. لیکن علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی، ان کے پاس پروف ہوگا. کیونکہ جب ہم رجوع کریں گے تو کہاں رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. تو وہاں پر اگر پروف ہے تو بات ثابت ہوگی، اور نہیں ہے تو نہیں ثابت ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی بڑا گولڈن رول ہے اس پورے موضوع کے متعلق. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ، اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی جو لوگوں میں
کچھ جو ایکسٹریمز دکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، اور آپ سب یہ خود دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، کچھ افراط و تفریط، دو ایکسٹریم کے درمیان میں جو صحیح راستہ ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے خود کے لیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھو جذبہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، لیکن جذبے کے ساتھ بہت اہم بات جو چاہیے، راستہ چاہیے. صحیح راستہ پتا ہے تو آدمی فالو کر سکتا ہے، اگر راستہ ہی صحیح نہیں پتا ہے تو کیا ہوگا، جذبے کے ساتھ غلط راستے پہ چلے آئے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں عالموں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لوگ ہی کافی ہے، قرآن حدیث پڑھ لیں گے نا، قرآن حدیث ہے. لیکن یہ کیا معاملہ ہے، ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہوا. دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جو عالم کی بات مانتے ہیں نا، ان کی بات کسی بھی حال میں چھوڑیں گے نہیں، میں ان کی بات مانتا ہوں، میں یہ عالم کا ماننے والا ہوں. ان کی بات آ گئی، اب ان کی بات فائنل ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اس میں ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، سٹبرن یعنی ہٹ دھرمی کے ساتھ کہ بھئی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ سارے اماموں کا کیا مقصد ہے، ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی طرف لے جا رہے ہیں. سب کا کیا مقصد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کنیکٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کنیکٹ کریں. کسی نے نہیں کہا میرے گروپ کے والے بن جاؤ، تم لوگ میرے ماننے والے بن جاؤ، ایسا کسی نے نہیں کہا، اور آگے ہم ان کے اقوال دیکھنے والے ہیں. تو یہاں پہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور درمیان میں ہے صحیح راستہ. اور صحیح راستہ کیا ہے کہ ہمیں علماء کو رسپیکٹ کرنا ہے، علماء کی عزت کرنی ہے. وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے جو علماء کی عزت نہ کریں. علماء کی عزت کرنا ہے، سب کی عزت کرنا ہے. لیکن اگر کسی عالم کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو پھر کیا کرنا ہے، کس کی بات کو اوپر رکھنا ہے، اللہ کے کلام کو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو. اچھا یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خود فتویٰ دو، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر عالم کے آپ خود مفتی بن جاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کے آگے کسی کی بات کو مت رکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، لیکن علماء میں سے جس عالم کے پاس دلیل ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ سمپل فارمولا ہے. کیا سمپل فارمولا ہے؟ دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کا یہ صحیح راستہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے فقہی مسائل میں جن کے پاس ٹالرنس نام کی چیز نہیں ہوتی. ایک اور ایکسٹریم ہم دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اب تمہیں میرا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو تم کافر. یعنی کہ یہ نہیں سو غور کر رہے ہیں کہ بھائی ہم قرآن حدیث پر غور کر رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، کوشش کریں گے. اگر کسی کو کوئی نتیجہ غلط مل گیا تو اس نے کوشش تو کی صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں اگر وہ غلط پہ بھی پہنچ گیا لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں غلط کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کا اجر ضرور دے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش، وہ ایمانداری، اس کی قدر تو ہونی چاہیے. تو مطلب مان لیجئے کہ کسی مسئلے میں مجھے یہ سمجھ میں آیا، کوئی اور عالم نے یہ بات بتائی یا تیسرا عالم نے یہ بات بتائی، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس ہونا یہ بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم نہیں کرنا، بس آپ جس کے پیچھے چل رہے ہو آنکھیں بند کر کے چلتے رہو. تو یہ بھی بڑا پرابلم ہے. تو درمیان میں کیا بات ہے، ایک صحیح راستہ ہے کہ سچائی بھی چاہیے ہمیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس بھی چاہیے. ہم یہ بات کو اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے. میرے بھائیوں ابھی ہم تیسرے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں کوئی بھی عالم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اگر ہم نے کر لیے، علماء ہمیں قرآن سنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اگر ہم نے کسی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر رکھ دیے کہ بھئی ہمارے عالم بہت بڑے عالم ہیں، اب سامنے دوسرے عالم کے پاس قرآن حدیث ہے لیکن نہیں، میں اپنے عالم کی بات نہیں چھوڑوں گا، بہت بڑے عالم ہیں اس لیے. اگر ایسا کر لیے نا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے آیت قرآن کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے ربائز اور پریس کو، وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جوز اور کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لوگوں نے اپنے ربائز جو ان کے علماء ہے ان کو رب بنا دیا، اربابن یعنی رب بنا دیا، رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اب یہ آیت جب عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے سنے، عدی ابن حاتم پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے آیت سنے تو انہوں نے سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بات سمجھائی، میرے بھائیوں وہ بات اگر ہم آج سمجھ لیں تو ہم اس مسئلے میں غلطی میں نہیں پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے،
وہ لوگ ان کی عبادت پوجا نہیں کرتے ہیں. بھائی ان کے جو پادری ہوتے ہیں, فادر ہوتے ہیں نا, دیکھا ہے کرسچن کے جو یہودیوں کے ربائز ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے, عبادت نہیں کرتے. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ, جب وہ ان کے جو ربائز ہے کوئی چیز ان کے لیے حلال کرتے ہیں, ان کے جو مولانا ہے ان کے, جب وہ لوگ کوئی چیز کو حلال کرتے ہیں تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَحَرَّمُوهُ, جب وہ لوگ کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو حرام سمجھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے فرق. ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے, ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں, علماء قرآن حدیث سے دلیل لے کر ہمیں بتائیں گے یہ حلال ہے حرام ہے. مطلب حلال حرام جو انہوں نے بتایا انہوں نے کیا یا قرآن حدیث میں آیا؟ جو حلال و حرام ہمارے عالموں نے ہمیں بتایا, وہ حلال و حرام کس نے حلال کیا, کس نے حرام کیا؟ اللہ نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحیح بات ہے, وہ عالموں نے تو نہیں کیا نا. لیکن جوز اور کرسچنز میں کیسا ہوتا ہے سسٹم, آپ دیکھو گے ابھی بھی وہی سسٹم ہے. وہاں حلال و حرام ان کی کتاب سے نہیں, پروف سے نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے ربائز ملتے ہیں, ان کے بڑے بڑے چرچ فادرز پریسٹ ملتے ہیں, وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, وہ چیز حلال ہو جاتی, وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, وہ چیز حرام ہو جاتی. ایسا سسٹم چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کرسچن بائبل دیکھو گے تو اس میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, کہیں منع نہیں ہے. بہت سی مثالیں ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں جن کی ایک سے زیادہ بیوی تھی, لیکن کرسچن فادرز نے مل کر, پریسٹ نے مل کر یہ فیصلہ کیا, کہا کہ ہم سب فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ منع ہے, تو ہوگا منع. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے, ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ فائنل جج کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. حلال و حرام کہاں سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا. میرے بھائیوں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نے غلطی کی ہے, جیسے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بھئی اتنے بڑے امام 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں پیدا ہوئے, اتنے بڑے امام, اتنے بڑے عالم, وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, وہی حلال کر رہے ہیں, وہی حرام کر رہے ہیں. یہ بات بہت غلط ہے. تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ ہمارے اس چیز کے تعلق سے. میں 3 دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری دلیل, یہ قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے, سورہ احزاب میں ہے, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, کوئی بھی مومن مرد, وَلَا مُؤْمِنَةٍ, یا مومنہ عورت, اس کے لیے صحیح نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, پھر اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آیا, اب میں بولوں کہ نہیں میں مانوں گا نہیں مانوں گا دیکھتا ہوں, اختیار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے. أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, اس معاملے میں تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر مومن ہو تو تم ایمان والے ہو نا, تم نے کلمہ پڑھا ہے نا, تم نے ایمان لایا ہے نا, تو مومن مرد مومنہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں یہ بات مانوں گا نہیں مانوں گا, قبول کروں گا نہیں قبول کروں گا. یہاں پہ ماننا ہی ہے. جب یہ معاملہ ہے تو آپ بتاؤ کہ کسی عالم کی بات کو ہم قرآن حدیث سے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قرآن حدیث ہی فائنل ہے. مومن مرد مومنہ عورت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میں مانوں گا نہیں مانوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو بہت کھلی ہوئی گمراہی پہ چلا گیا ہے. تیسری آیت ہم اس تعلق سے دیکھتے ہیں, اور وہ ہے کہ فائنل جج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو وہ فائنل جج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ, اور نہیں آپ کے رب کی قسم, لَا يُؤْمِنُونَ, وہ لوگ ایمان نہیں لائیں, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, جب تک آپس کے سارے اختلاف میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہیں بناتے تب تک ایمان والے نہیں ہیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ, پھر اپنے دل میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ نہیں پاتے, وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ, پوری طرح سے قبول کرتے ہیں. ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے ابھی تک. پہلا پوائنٹ کیا دیکھا؟ علم کی اہمیت. دوسرا پوائنٹ علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ علماء کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر نہیں رکھنا ہے. یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہوئے. چوتھا پوائنٹ, اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی عالم کی بات کو فائنل سٹبن طور پر نہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ایسا کر دیتے ہیں نا, تو کئی پرابلمز ہوتے ہیں. ہم لوگ 3 پرابلمز دیکھیں گے. پہلا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جاتی ہیں ہمارے ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جاتی کیوں؟ اب دیکھو, میں نے اگر فکس کر لیا کہ میں یہ عالم کا ماننے والا ہوں, اب وہ عالم کے پاس جتنی حدیثیں آئی, جتنی سنتیں انہوں نے مجھے بتائی, میں اتنی سنتوں پہ عمل کروں گا.
لیکن کوئی اور عالم ہے جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، تیسرے عالم ہے، چوتھے عالم ہے، پانچویں عالم ہے، چھٹے عالم ہے، جو دوسرے علماء اکرام ہیں، ان کے پاس جو حدیثیں ہیں، جو سنتیں ہیں، میں وہ نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ نہیں، میں تو ان کا ماننے والا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہماری زندگی میں چھوٹ جائے، ذرا غور کرو تو کتنا نقصان ہم سب کا ہے. بھئی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں عالم لا رہے ہیں فلاں عالم لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، وہ ماننا ہے ہمیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بار ایک عالم کے درس میں انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا تھا، مجھے بہت اچھی مثال لگی. انہوں نے پوچھا، اور میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں تو ان کے لیے یہ مثال ابھی اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن آگے زندگی میں ہوگی تو تبھی کا سوچ کے جواب دو. سوچو کہ آپ کی اولاد ہے، کوئی بچہ ہے آپ کا، اور وہ اولاد اگر گم ہو گئی، اور اللہ کیا مرضی کہ میں کل ہی ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا، ایک ماں بہت اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئی، کہا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اور آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. سوچو اگر کسی کی اولاد گم ہو جائے، سوچا؟ اب سوچو کہ آپ کی وہ اولاد آپ کے دشمن کو مل گئی. آپ کی جو اولاد گم ہو گئی تھی نا، وہ آپ کے دشمن کو مل گئی. اب سوچو کہ وہ دشمن اگر آپ کی اولاد کو لے کر آئے گا آپ کے پاس، تو آپ واپس لوں گے کہ نہیں لوں گے؟ آپ واپس لوں گے کہ نہیں لوں گے؟ لیں گے. آپ لوگ سب کہ کہیں گے تم نے لایا ہونا نہیں چاہیے. کیا کہوں گے؟ کیوں لیں گے؟ کہ اپنی اولاد ہے بھائی. اب اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لایا ہے کسی نے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یہ نہیں کہنا ہے نہیں ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تو یہ عالم کے ماننے والے ہیں، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافی ہیں، ہم تو مالکی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، ہم تو فلاں عالم فلاں 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 کے ماننے والے ہیں. اگر یہ کہیں گے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہو رہا ہے نا. تو یہ سب سے پہلا پرابلم ہو گیا. کئی بار صحیح مسئلہ چھوٹ جاتا ہے، صحیح بات چھوٹ جاتی ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں تھوڑی دیر میں. سیکنڈ پوائنٹ، یہ جو سٹیپ، فرسٹ سٹیپ میں تو وہ ہوا، سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ کسی کے ماننے والے بہت سٹرکٹ بن جاتے ہیں نا، تو پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ عالم کی بات کو قرآن حدیث سے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. مطلب وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو بھی علماء ہے، جتنے بھی علماء ہیں، وہ ہمیں قرآن حدیث تک پہنچا رہے ہیں. وہ سٹیپس ہیں. ہم فائنل اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ اتباع کسی عالم کی نہیں کر رہے ہیں، ہم پیروی کسی عالم کی نہیں کر رہے ہیں، ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سارے علماء کرام سب کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑ دیں. تو کئی بار یہ دوسرا پرابلم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بھی عالم کی بات کو لوگ رکھ دیتے ہیں. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا، اپنی آنکھوں سے آدمی حدیث دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دلیل دیکھتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں مانی جائے گی، ہمارے ہاں یہ نہیں مانی جائے گی. لوگ یہاں تک آ کے پہلے تو عالموں کو بانٹتے ہیں، پھر حدیثوں کو بھی بانٹ دیتے ہیں. یہ حنفیوں کی حدیث ہے، یہ شافیوں کی حدیث ہے. تو حدیث تو سب ہماری ہے، نبی ہمارے ہیں بھائی. ہاں، سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. اور تیسرا پرابلم کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر آپس میں اختلاف آئے تو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. مطلب کیا ہے کہ سوچو کہ مجھے یہ حدیث پتا ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، میں آپ سے کہوں گا دیکھو ہمارے پاس یہ دلیل ہے، آپ کہوں گے نہیں ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے. اب بیٹھ کے بات کریں گے. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، بیٹھ کے دیکھ لیں گے جو بھی ہے. دلیل والا دین ہے، پروف والا دین ہے، محفوظ دین ہے. یہ دین کی حفاظت کسی اور نے نہیں کی، اللہ رب العالمین نے کی ہے. یہاں پہ اگر اختلاف آئے گا تو ہم لوگ سب بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں آخر میں صحیح بات کیا ہے، وہی کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، یہ سالو کرنا آسان ہے کیونکہ کتاب ہماری ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہے وہ راویوں کی زندگیاں محفوظ ہے، وہ بھی سند کے ساتھ. سائنس آف حدیث کا موضوع جو میں آپ کے ساتھ لوں گا انشاءاللہ، علوم الحدیث کا موضوع، تو آپ کے سامنے میں جب بتاؤں گا تعجب کرتے ہیں لوگ کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی کیسے حفاظت کی ہے. اب وہ دین کے ہم ماننے والے ہیں. اگر میرے پاس ایک بات ہے، آپ کے پاس ایک بات ہے، چلو دونوں بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ، جو صحیح ملے گا سالو کر لیں گے، جو صحیح ملے گا ہم لوگ سب عمل کریں گے. یہ طریقہ ہے. لیکن اگر میں کہوں نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں تمہاری بات ہی نہیں سنوں گا، اور تم کہو گے، آپ کہوں گے کہ نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اختلاف حل ہوگا؟ اختلاف حل ہونے کا کوئی بھی چانس ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ. ہاں، پھر اختلاف حل ہوگا ہی نہیں. تو اختلاف کیا ہوں گے؟ باقی رہیں گے. پیڑھی در پیڑھی اختلاف کے اوپر اختلاف بڑھتے جائیں گے. وہ اختلاف حل کرنے کا فارمولا جو دیا ہوا ہے وہ فارمولا ہم نے عمل نہیں کیا. تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا پوائنٹ
کہ بھئی اگر کوئی سٹبن طور پر آدمی اگر اس چیز میں ہٹ دھرمی پہ ہوتا ہے، جیسے جمود جسے کہتے ہیں نا، جامد، جم گیا، ہلاؤ ہل رانی ہے. اب اگر آدمی جم جاتا ہے کسی عالم کی بات ماننے میں تو بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہم میں نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ، اب آتے ہیں ہم بہت اہم سوال پر. کچھ لوگ بولے کہ بھائی آپ نے جو بھی کہا، آپ یہ سوال کا جواب دو، اتنے بڑے عالم وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھوں گا. پہلا پوائنٹ، آخر میں تو انسان ہے نا. حدیث پڑھیے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں. وہ عالم صاحب جو بھی ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی مسند احمد میں حسن سند سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے مسٹیک ہوتی ہے. یہ ہو گئی پہلی دلیل. دوسری دلیل، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث ان عالم صاحب تک نہیں پہنچی ہو؟ بھئی جو عالم ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی حدیث انہیں نہیں پتا ہو. اس بات پہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، اتنے بڑے عالم ہیں ان کو حدیث نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ ایسا کہتے ہیں لوگ. تو میں آپ کے سامنے کوئی عالم کی مثال نہیں رکھوں گا، میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کی مثال رکھوں گا، اور ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور خلفائے راشدین میں سے ہے. وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، خود عمر رضی اللہ عنہ. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان سے جاری کیا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اجازت مانگی، سلام کہا. عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے، جواب نہیں دے سکے. دوسری بار سلام کہا، جواب نہیں آیا. تیسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا تو چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے فری ہوئے کہا کہ دیکھو باہر ابو موسیٰ کی آواز میں نے سنا، انہیں بلاؤ. تو جب بلانے بھیجے تو دیکھے ابو موسیٰ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. ان کو بلوایا، کہا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ 3 بار سلام کرو، جواب آئے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، جاؤ دلیل لے آؤ، نہیں تو ایسی ایسی سزا ملے گی. کئی بار اچھوں کے ساتھ سختی کی جاتی تاکہ برے لوگ ایسے ہی سمجھ جائیں. تعلیم اور تربیت کے طور پر کچھ چیزیں کی جاتی ہیں حالات کے حساب سے، سچویشن اور ماحول اور وقت کے اعتبار سے، تاکہ برے لوگ ایسے ہی سمجھ جائیں. ابو موسیٰ اشعری گئے، انہوں نے کچھ انصاری صحابہ سے پوچھا، کہا تم میں سے کس نے حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب نے سنی ہے، لیکن ہم میں جو سب سے کم عمر ہے ابو سعید خدری، ہم انہیں بھیجیں گے آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے. ابو سعید خدری آئے. ابو سعید خدری نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب گواہی دی کہ ہاں ایسی حدیث ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ پڑھیے لاسٹ میں. انہوں نے فرمایا خفی علیہ ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق. کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھ سے چھپا ہوا رہ گیا، مس ہو گیا، کیونکہ میں بازار میں مشغول ہوا کرتا تھا، بازار میں بزنس میں میں مشغول ہوا کرتا تھا، اس لیے مجھ سے حدیث چھوٹ گئی. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث مس ہو سکتی ہے تو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی؟ یا 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی ہے؟ یا 93 ہجری میں پیدا ہونے والے امام مالک، یا 164 ہجری میں پیدا ہونے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کیا وہ لوگوں سے کوئی حدیث نہیں مس ہو سکتی ہے؟ ایک اور مثال، کئی بار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث مس نہیں ہوئی، ان کو معلوم تھا، لیکن فیصلہ لیتے ٹائم پر، ججمنٹ کرتے ٹائم پر یاد نہ آئے ہو. ایسا ہوتا ہے نا انسانوں کے ساتھ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کتنی پیاری مثال ہے، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہم وہ لوگوں کا اخلاق دیکھتے ہیں نا صحابہ اکرام کا، تو زندگی پہ کتنا بڑا اثر آتا ہے. آپ دیکھیے حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے ان حذیفہ اما الناس بالمدائن علی الدکان. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مدائن میں، علی الدکان ایک چبوترے کے اوپر تھے، یعنی امام جو تھے اوپر تھے اور مقتدی کہاں تھے؟ نیچے تھے. امام صاحب اوپر، مقتدی نیچے، ایسے نماز پڑھا رہے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان کون سے صحابی ہے؟ ایک بہت علم والے صحابی ہے. عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف مسائل ریفر کیا کرتے تھے، خاص طور سے فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی ہے، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے سوال پوچھتے تھے، اور صحابہ میں مانے ہوئے تھے حذیفہ بن یمان علم کے تعلق سے.
اب دیکھیے کیا ہوا. فاخذ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے جب انہیں نماز پڑھاتے ہوئے ایسا دیکھا تو اخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبزہ، ان کی قمیص کو پکڑا اور ان کو کھینچ کے نیچے اتارا نماز کی حالت میں. فلما فرغ من صلاته، جب نماز ختم ہوئی، قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حذیفہ بن یمان سے کہ کیا آپ کو نہیں پتا ہے ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا. کس چیز سے؟ کہ امام اوپر مقتدی نیچے، اس چیز سے منع کیا گیا. تو انہوں نے کہا قال بلا قد ذکرت حين مددتنی، کہا ہاں مجھے آپ نے میری مدد کی تب مجھے یاد آیا. حين مددتنی، جب آپ نے میری مدد کی تبھی مجھے یاد آیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حذیفہ بن یمان کو حدیث پتا تھی کہ نہیں پتا تھی، لیکن کبھی بھولتا ہے نا انسان. ہاں ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے اتیا عمر بمجنونہ، ایک پاگل عورت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی. قد زنت، اس نے زنا کیا تھا. پاگل تھی، مجنونہ تھی، اور اس نے کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا. فاستشار فیہا اناس، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا لوگوں سے. عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے تو بدری صحابہ سے کرتے تھے، بدر کے جنگ لڑنے والے ایسے بڑے بڑے صحابہ سے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے. فامر بها عمر ان ترجم، مشورہ کر کے فائنل فیصلہ کیا لیا کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس عورت کو پتھر مار مار کے موت کی سزا دی جائے. جو اسلام میں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کی یہ سزا ہوتی ہے. تو مر بها علی علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ فقال ما شان هذه، وہ عورت کو جب لے جایا جا رہا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس معاملہ کا کیا، اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا قالوا مجنونہ بنی فلان زنت، یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے. فامر بها عمر ان ترجم، عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے. فقال ارجعوا بها ثم اتاه، اسے واپس لے جاؤ، اور پھر خود بھی آئے. فقال یا امیر المومنین، کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، اما علمت، آپ کو کیا وہ حدیث نہیں پتا ہے، ان القلم قد رفع عن ثلاث، کہ قلم 3 لوگوں کی اٹھی ہوئی ہے. مطلب 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے مطلب ان کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، مطلب اعمال جو لکھ رہے ہیں نا فرشتے، 3 لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے، 3 لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، گناہ نہیں لکھے جا رہے. عن المجنون حتی یبرا، پاگل شخص کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے. وعن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے کی جب تک جاگ نہ جائے. وعن الصبی حتی یعقل، اور بچے کی جب تک اس کی عقل نہ آ جائے. قال بلا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے حدیث. اب سنیے، قال علی رضی اللہ عنہ نے کہا فما بال هذه، تو اس کا دوش کیا ہے؟ قلم اٹھی ہوئی ہے، گناہ نہیں لکھایا رہا ہے، گناہ نہیں لکھایا رہا ہے تو دوش کیا ہے؟ قال لا شیء، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی دوش نہیں پھر تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا فارسلها، تو اسے آزاد کرنا چاہیے. قال فارسلها، عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا اسے. فجعل یکبر، اور تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسٹیک سے بچا لیا. اب دیکھیے صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، حق کی پیروی کا جذبہ دیکھیے. عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ علی تم مجھ سے کم عمر ہو، تم مجھے سکھاؤں گے، ایسے نہیں کہا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس دلیل تھی، حدیث ان کو پہلے سے پتا تھی، لیکن فیصلہ لیتے ٹائم پہ وہ حدیث وہاں پر یاد نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے نا. دیکھیے 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کتنے بڑے بھی علماء کیوں نہ ہو، ان سے انسانی طور پہ غلطی ہو سکتی ہے. یہ تو صرف 3 مثالیں ہیں، ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. اور سامنے بھی تو علماء ہے نا، ایسا تو نہیں کہ عام آدمی فتویٰ دے رہا ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں تم فتویٰ دو گے، ہم نہیں فتویٰ دے رہے ہیں. سامنے بھی علماء اکرام ہیں، علماء کے سامنے علماء ہیں، ہم بیچ میں ہیں، ہم یہ عالم کی بات مانیں یہ عالم کی بات مانیں. تو آپ کے سامنے میں بات یہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس عالم کے پاس ہونا، اب یہ مت دیکھو یہ ہمارے ایریا والے ہیں اور ہمارے خاندان والے عالم ہیں اور ہمارے لوگ ان کو مانتے ہیں، یہ مت دیکھیے. یہ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بس فائنل. میرے بھائیوں یہ فارمولا ہے، فارمولا. اگر یہ فارمولا گڑبڑا گیا نا تو پھر آپ کے سامنے حدیث آئے گی، آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا. ایسا ہوتا ہے صرف فارمولا گڑبڑانے کی وجہ سے. فارمولا گڑبڑ ہو گیا، اب حدیث سامنے آ رہی ہے آدمی نہیں مان رہا، کیوں؟ کیونکہ فارمولا غلط ہو گیا. تو یہ ایسے ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری سی حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی جج فیصلہ کرے، فاجتہد، پوری کوشش کرے،
فیصلہ کیا, پوری کوشش کیا اس کے حد تک, ثم اصاب فلہ اجران, پھر اگر صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا. وَإِذَا حَكَمَ, جب وہ فیصلہ کرے, جج فیصلہ کیا, فَاجْتَهَدَ, پوری کوشش کیا, ثُمَّ أَخْطَأَ, پھر اس سے مسٹیک ہو گئی, کوشش کیا لیکن ہو گئی غلطی, فَلَهُ أَجْرٌ, تو بھی اسے ایک اجر ملے گا. مطلب کیا؟ اگر کوئی امام ہے, بڑے امام ہے, کسی مسئلے میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ فلاں عالم کے پاس مضبوط دلیل ہے, فلاں عالم سے بظاہراً غلطی ہوئی ایسا دکھ رہا ہے, تو ہم کوئی تہمت اور الزام اور بہتان نہیں لگا رہے ان پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ عالم کو دگنا اجر ملے گا, ان عالم کو بھی یہاں پر انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اجر ملے گا, کیونکہ انہوں نے کوشش کی. ہم انہیں انسلٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا عالم ہے, وہ انسان ہے بھائی, انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کتنی ساری اچھی چیزیں پہنچائی, کہیں غلطی بھی ہوتی ہے. 500 اچھی چیزیں بتا رہا ہے آدمی, غلطی بھی تو ہو ہی سکتی ہے. کئی ساری اچھی چیزیں بتا رہا ہے تو کچھ غلطیاں بھی تو ہو ہی سکتی ہے. لیکن یہ بتاؤ, اگر آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ یہاں پہ فلاں عالم صاحب سے غلطی ہوئی ہے, لیکن آپ کے ایریا والے اس عالم کو مانتے ہیں, اور آپ بولو نہیں ہمیں تو ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا, تو آپ کو ایک اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کلیئر ہونے کے بعد, کلیئر نہیں یہ تو الگ بات ہے, پتا نہیں تھا تو الگ بات ہے. آپ سوچ رہے تھے کہ یہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچا رہے ہیں, تو پرابلم نہیں ہے. لیکن جس دن کلیئر ہو گیا کہ یہ عالم نہیں, وہ عالم کے پاس دلیل ہے, اور آپ بولو میں ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا, وہاں پہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, قرآن حدیث کی دلیل ہے, لیکن میں اپنے عالم کی بات نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں ان کا ماننے والا ہوں, تو آپ کو ایک اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں؟ انہیں تو ملے گا نا انشاءاللہ, پھر آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ کون بتائے گا؟ مطلب حق جاننے کے بعد بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو کیسے ہمیں اجر ملے گا؟ ٹھیک ہے, اور کون بتا سکتا ہے کیوں نہیں ملے گا ہمیں اجر؟ ہم اپنی امام کی بات کو اوپر رکھ رہے ہیں, تو ہمیں کہاں سے ایک اجر ملے گا؟ ہاں وہ امام کو ملے گا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوشش کی, ان کو نہیں پتا تھا, وہ جان بوجھ کے تھوڑی غلط جواب دیے, انہوں نے غلط بات تھوڑی جان بوجھ کے بتایا, انہوں نے کوشش کی تھی صحیح چیز کے لیے. انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہے مسٹیک. الٹا ہمارے لیے تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں تو یہاں پہ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں فائنل جج کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ چیز میں مسٹیک کبھی نہیں کرنا زندگی میں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آخر میں لوگ, اتنا کلیئر موضوع ہے نا, کتنا سمپل ہے انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھو یاد رکھو, ہمیشہ سچی بات سمپل اور کلیئر ہوتی ہے. سچی بات بہت آسان ہوتی ہے, سمپل ہوتی ہے, اسے سمجھنے میں گول گول گھومنا نہیں ہوتا ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی لوگ کیوں اپنے عالموں کی بات نہیں چھوڑتے ہیں, قرآن حدیث سے اوپر رکھتے ہیں, اور ایک ہٹ درمی کا ایٹیٹیوڈ دکھتا ہے. دیکھیے فیصلہ اللہ ہی کرے گا, ہم کسی کے اوپر فیصلہ نہیں لگا رہے, ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں, اس کے ایمان کا معاملہ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ جو ہٹ درمی جو دکھتی ہے بعض لوگوں میں, تو یہ کیا ہے, کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 3 وجہ دیکھیں گے. پہلی وجہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے عالموں نے حدیثوں کو آپس میں بانٹ دیا, سنتوں کو آپس میں بانٹ دیا. آپ نے سنا ہے بات کہ سارے اماموں نے, 4 امام جو مشہور ہیں نا, چاروں نے کیا کیا؟ سنتوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا. پہلے تو یہ بتاؤ میٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ یہ میٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ ایک کا انتقال ہو رہا ہے, اسی سال میں دوسرے امام پیدا ہو رہے ہیں. ہاں, تو میٹنگ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ چلو یہ حدیث میں لے رہا ہوں, وہ تم لے لو, اور وہ تم لے لو. اور ذرا بتاؤ, اگر 4 اماموں کو اگر برابر لوگوں نے لے لیے, سب نے سنتوں کو ایکول بانٹا, تو ایک ایک کو کتنا پرسنٹ ملا؟ 25%. اور ایک ایک نے کتنا پرسنٹ چھوڑا ہے نا؟ تو یہ تو بہت بری بات ہے. یہ بات جو لوگ بولتے ہیں الٹا یہ اماموں کو انسلٹ کر رہے ہیں, ایسی بات ہمیں نہیں بولنا چاہیے اماموں کے بارے میں. اور یہ ہمارے امام ہیں سب کے سب, ہم سب کے سب سے محبت کرتے ہیں دین کے لیے, اور ہم سب کے سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ذرا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کسی ایک امام کے ماننے والے ہو اور کوئی سنت ہے جو آگے دوسرے امام کے پاس ہے, تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آپ تو پکا چھوڑ رہے ہو. آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مت چھوڑو, جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لے لو انشاءاللہ. دوسری وجہ, لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ سب صحیح ہے, سب کے سب امام صحیح ہے. دیکھیے سارے امام برحق ہے اس اعتبار سے کہ سب نے قرآن و سنت کا منہج سکھایا, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے.
لیکن ہر مسئلے میں سب صحیح ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ وضو میں ہو, ہاں, اب خون نکل کے اگر بہ گیا تو لوگ پوچھیں گے حنفی ہو شافعی ہو. حنفی ہو تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا, اور شافعی ہو تو نہیں ٹوٹا. یہ ایک مثال ہے. اور کوئی شخص وضو میں ہے اور کسی عورت کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو پوچھیں گے حنفی ہو شافعی ہو. حنفی ہو تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹا, شافعی ہو تو ٹوٹ گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یا تو کسی ایک امام کو ڈبل اجر ملے گا, ایک کو سنگل اجر ملے گا. کوئی ایک امام صحیح ہے, کوئی ایک امام سے مسٹیک ہوئی کوشش کرنے کے باوجود. تو سمپل بات ہے, ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ آخر میں کس کے پاس پروف زیادہ ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے کس کے لیے؟ عالموں کے لیے, سب کے لیے. علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرو, صحیح بات ملے گی, قبول کر لو انشاءاللہ. اب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب شافی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کیا مشکل ہوتی ہے, طواف کرتے کرتے کسی کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں وہ ایکسٹرا اوپر سے گلوز ایسے پہنتی, اوپر سے گلوز نہیں, اوپر سے ایسا کور پہنتی تاکہ ان کا ہاتھ ان کے شوہر کو, بھائی کو ٹچ نہ ہو جائے, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا, باہر جاؤ دور وضو کرنے کے لیے. تو بعض لوگ یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی نیت پہ حج کرنے جا رہے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے, یا تو ٹوٹا ہے تو نہیں ٹوٹا, جو صحیح قبول کر لیں گے. دیکھیے میں آج طہارت کا موضوع نہیں لے رہا ہوں, وہ لیں گے تو اس دن یہ ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ایسے بہت سارے مسائل ہیں. نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوا نہیں ہوا, وضو ہوا نہیں ہوا, نماز ہوئی نہیں ہوئی, کئی سارے مسائل ہیں. اور ایسے اختلاف ہے جس کے اندر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, چاروں صحیح ہونا دور کی بات, دو بھی صحیح نہیں ہو سکتے. اور یہ سب اختلاف حل کیسے کریں گے؟ ردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, قرآن حدیث میں جو ملے گا کر لو انشاءاللہ. تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں نا سب کے سب صحیح ہے, دیکھیے بعض چیزیں ہیں ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے سے کیا. جیسے وطر کی نماز, الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی. سب ہماری سنتیں ہیں, سب سنتیں بھائی بانٹ دیا نہیں, سب ہماری ہے. کبھی اسی ایک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, کبھی دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسے جو کانٹراڈکٹری مسائل ہوتے ہیں نا, جو ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں نا. یہ بات تو سمجھنے کے لیے کتنی کلیئر ہے. اچھا ایک اور بات کہی جاتی ہے, کہا جاتا ہے عام آدمی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کر سکتا. میں عام آدمی کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. مان لو شرک کا مسئلہ ہے, شرک کا. کوئی ایک عام آدمی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کر رہا ہے, تو آپ کیا کہو گے عام آدمی سے؟ تم عام آدمی ہو, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تم تحقیق نہیں کر سکتے, یہ کہیں گے؟ یا کہ تب کیا کہیں گے ہم؟ تب ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں تحقیق کرو, صحیح کیا ہے معلوم کرو, توحید پہ رہو, شرک مت کرو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر عام آدمی ہے جو دین میں نئی 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 چیزیں لا کے اس پہ عمل کر رہا ہے, تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ نہیں کہ بھائی سنت پہ چلو, دین میں نئی نئی چیزیں مت لاؤ, جو ثابت ہے اس پر چلو, نئی نئی چیزوں پر مت چلو, فہوا رد, وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, ضلالہ ہے, گمراہی ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یا یہ کہیں گے تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تم تحقیق نہیں کر سکتے, ایسا کہیں گے کیا؟ پھر یہ بتاؤ کہ جب مسائل ہوتا ہے, نماز کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے, نماز دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا؟ اچھا یہی عام آدمی بزنس کرتا ہے تو اسے سب سمجھ میں آتا ہے, ہاں یہ دیکھو سونا پیور گولڈ ہے, یہ چیز چمک رہی ہے لیکن سونا نہیں ہے, اور یہ ترکاری کا بھاؤ تو بھائی مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. وہ عام آدمی کی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عام آدمی ہے کیا, اس کے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, وہ تحقیق کرتا ہے نا. تو یہ مسئلے میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ عام ہاں کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ وہاں سے شروعات کیے تھے ہم نے. علم حاصل کرنا عام آدمی کے لیے فرض ہے کہ نہیں؟ عام آدمی کے لیے. بھائی کتنا بھی عام آدمی ہے اس کے لیے فرض ہے. تو مسلم ہونا, اقرا پہلی وہی نازل ہوئی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم انکلوڈنگ عام آدمی. ہاں عام آدمی اس میں شامل ہے نا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں 4 امام ہے, ان میں سے ایک کے پیچھے چلنا کمپلسری ہے, لازم ہے, 4 میں سے ایک کے پیچھے چلنا ضروری ہے. یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہ اگر نہیں چل رہے ہو نا 4 میں سے ایک کے پیچھے تو تمہارا امام شیطان ہے. ایسی باتیں عام مشہور ہے, بھئی 4 میں سے ایک کے پیچھے چلنا ضروری ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں صرف 4 امام نہیں گزرے ہیں, بڑے کئی سارے علماء کرام گزر چکے ہیں. اس زمانے کی بات دیکھیں گے ہم, اگر اس زمانے کی بات تو دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے,
एक इमाम औज़ाई भी है, 85 हिजरी में पैदा हुए थे, वो भी बहुत बड़े फिक्र के इमाम हैं। फिर इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए, तो 93 हिजरी में इमाम लैस भी पैदा हुए। इमाम लैस के स्टूडेंट्स के नीचे इमाम शाफी पढ़े, और इमाम शाफी इमाम मालिक के नीचे भी पढ़े। इमाम शाफी, हाँ, जब दोनों के पीछे पढ़े तो इमाम शाफी ने एक बात कही है, इमाम शाफी इमाम लैस के स्टूडेंट्स के नीचे भी पढ़े हैं और इमाम मालिक के भी तौलिब इल्म रहे हैं। इमाम शाफी ने कहा इमाम लैस इमाम मालिक से भी बड़े आलिम। आप और मैं ये बात नहीं कह सकते, उन्होंने कहा। इमाम सौरी है 96 हिजरी में, उसी तरह इमाम अहमद है 164 हिजरी में, तो इमाम दाऊद है और इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी है। ऐसे कई सारे उलमा गुजरे हैं। लेकिन हुआ क्या कि भाई कोई आलिम ने किताबें बहुत लिखी, किसी ने बड़े बड़े स्टूडेंट्स, उनके मशहूर स्टूडेंट्स, किसी के फिक्र को किसी हुकूमत ने कबूल कर लिया, तो किसी वजह से कोई फिक्र ज्यादा मशहूर हुआ, कोई कम मशहूर हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही इमाम थे, बड़े कई सारे इमाम हैं। एक और बात कि कहीं भी कुरान और हदीस में ये नहीं आता है कि 4 में से एक के पीछे चलना ही है, कहीं भी कुरान हदीस में नहीं है। पूरा कुरान है, पूरी हदीसें हैं, कहीं भी नहीं है। जो लोग इजमा का दावा करते हैं, ऐसा इजमा भी नहीं है साबित शुदा। क्यों, इजमा क्या है वो हम आगे देखेंगे। देखिए बात गौर करिए, भाई सिर्फ 4 ही है ऐसा नहीं है, सारे उलमा इकराम हमारे हैं, सबकी तरफ हम रुजू करेंगे, जिसके पास दलीलें ले लेंगे इंशाअल्लाह। और अगर किसी का कोई फेवरेट इमाम है कि आपको अगर ये आलिम साहब की तहकीक बहुत अच्छी लग रही है, आप वक्ती तौर पे मान रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जहां आदमी हदधर्मी पे निकल आता है, हदधर्मी पे उतर आता है, वहां जाके प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। और एक चीज अब हम देखेंगे, हमारा आखिरी सेक्शन, चारों इमामों ने इस चीज के मुतालिक क्या सिखाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन, तुम में से किसी के लिए भी हलाल नहीं है, अन याखुज़ बिक़ौलिना, कि तुम मेरी बातों को ले लो, मेरी जो बातें हैं, मेरे जो फतवे हैं, उसे तुम ले लो, मा लम यालम मिन ऐना अख़ज़नाहु, जब तक ये ना जान लो कि मैंने कहां से लिया। तुम मेरी बातें मत लेना, हलाल नहीं है, जायज नहीं है, लेना ही मत, जब तक ये ना जान लो कि मैंने कहां से लिया। कहां से लेते थे? कुरान हदीस से। मतलब मेरी दलील क्या है, जब तक ना जान लो तब तक तुम नहीं लेना, इस तरह से मत करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि इज़ा क़ुल्तु क़ौलन युख़ालिफ़ु किताब अल्लाह, अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो अल्लाह की किताब के खिलाफ चले जाए, व ख़बरी रसूलिल्लाह, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ चले जाए, फ़त्रुकू क़ौली, मेरी बात छोड़ देना तुम लोग। इमामों ने तो ये सिखाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा इन्नमा अना बशर, मैं एक इंसान हूं। देखो खुद कह रहे हैं वो, उख्ती व उसीब, मैं, मुझसे मिस्टेक भी होती, मैं सही भी होता हूं, मैं सही भी कहता हूं, कभी मिस्टेक भी होती मुझसे। फंजुरू फी राई, मैं जो बात कहूं उसकी तरफ तुम देखो, उसकी तहकीक करो। फकुल्लु मा वाफ़क़ल किताब व सुन्नह फख़ुज़ूहु, जो भी कुरान सुन्नत के मुताबिक ले लेना। व कुल्लु मा लम युवाफ़िक़िल किताब व सुन्नह फ़त्रुकूहु, जो कुछ कुरान और हदीस के खिलाफ मिले छोड़ देना, कुरान सुन्नत के खिलाफ जो कुछ मिले छोड़ देना। इमाम मालिक ने कितना क्लियर बताया। और उन्होंने एक बात सिखाई, लैसा अहदुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है, इल्ला व युख़ज़ु मिन क़ौलिही, सिवाय ये कि उसकी बाज बातों को ले लिया जाएगा, व युत्रकु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज बातों को छोड़ दिया जाएगा सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। देखिए क्या है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। क्या खुसूसियत है? जब अल्लाह ताला ने उनको उसवा बनाया, नमूना बनाया, एग्जाम्पल बनाया, हमें कहा उनकी पैरवी करो, उनकी इत्तबा करो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो कोई भूल हो सकती है। इंसान थे, बेहतरीन, सबसे आला मेयार के इंसान, सबसे अफजल बशर, बेहतरीन इंसान, लेकिन थे तो इंसान। तो जब उनसे कहीं भूल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप हमारी नजरों में हो। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहां कोई मिस्टेक हुई वहां पे वही आ गई, या हालात से अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हुई है। पता क्या चला? ताकि हम वो गलत चीज को सुन्नत ना बना ले अपने लिए। लेकिन जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या इमाम शाफी या इमाम मालिक या इमाम अहमद बिन हंबल से भूल होगी तो वही आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वही का सिलसिला रुक चुका है। अब वो गलती कहां पे रहेगी? गलती वही मौजूद है। वो गलती अगर कहीं पता चलता है तो हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इमाम को इंशाअल्लाह एक अजर मिलेगा, हमें छोड़ देना चाहिए और वो आलिम की बात ले लेना चाहिए जिनके पास प्रूफ है।
آگے بڑھتے ہیں، امام شافعی نے کہا اجمع المسلمون. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال لوگ پوچھ رہے ہیں. لوگ ایسا کہتے ہیں مسلمانوں نے مل کر اتفاق کر لیا. کیا اتفاق کیا؟ سنیے، اجمع المسلمون. امام شافعی کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اجماع. اعلی ان من استبان له سنت عن رسول اللہ، کہ جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، لم یحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے، ان یدعاها لقول احد، کسی اور کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دو، یہ حلال نہیں ہے. اس بارے میں مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے. اور لاسٹ سٹیٹمنٹ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تقلدنی، میری ہٹ دھرمی والی تقلید مت کرنا، مطلب آنکھیں بند کر کے بغیر پروف کے مجھے فالو مت کرنا. ولا تقلد مالک، نہ مالک کے ساتھ ایسا کرنا. ولا شافعی، نہ شافعی کے ساتھ. ولا اوزاعی، نہ اوزاعی کے ساتھ. ولا ثوری، نہ ثوری کے ساتھ. وخذ من حیث اخذوا، وہاں سے لو جہاں سے ہم سب نے لیا ہے. کہاں سے لیا؟ قرآن سنت سے. لاسٹ میں آپ کو ایک میں مثال دے کر اس موضوع کو ختم کروں. آپ کو پتا ہے پہلے قبلہ کیا تھا؟ مسجد حرام سے پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ہجری میں قبلہ چینج ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. کس کا؟ صحابہ کرام کا. 16-17 مہینے تک وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. پورا کا پورا قبلہ چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتحان تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے کہ من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایڑیوں طرح پلٹ کر کے چلے جاتا ہے. امتحان تھا، ایگزام تھا ان کا. اچھا یہ امتحان آپ کا میرا ہونے والا ہے؟ ایسا امتحان ہمارا ہونے والا ہے؟ قبلہ بدل جائے گا کوئی دن؟ ایسا ہوگا نہیں. ہمارے لیے دوسرا امتحان ہے. ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے نا کئی بار کہ کوئی چیز ہم صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کر رہے ہیں، پھر ایک دن جا کے پتا چلتا ہے ارے میں جو عمل کر رہا تھا یہ نہیں ہے صحیح، وہ صحیح ہے. ان کے پاس اسٹرانگ پروف ہے، قرآن حدیث کی دلائل ہے، وہ عالم صاحب کے پاس جو بات ہے وہ صحیح ہے. اب یہاں بات یہ ہوتی ہے، ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ چھوڑ کر وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، یا یہ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا یہ فالو کرتے تھے، ہم یہ بات نہیں چھوڑیں گے. ہاں، ردہ الی اللہ و رسول کریں گے، یا لوٹائیں گے باپ دادا کی طرف، یا میجورٹی کی طرف، یا جو طریقہ ہمارے ایریا میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ایسا لیتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا کی زندگی امتحان ایگزام ہے. بہت سے لوگ دوسرے مذہبوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے وہ لوگ اسلام تک آ رہے نہیں آ رہے. پھر کوئی اسلام تک آیا، اس کا امتحان ہے توحید تک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، سنت پہ چلنے پہ آتا ہے نہیں آتا ہے. اسی طرح یہ مسائل میں بھی تو اختلاف ہے، اس میں بھی امتحان ہے، اور یہی ہوتا ہے ایگزام میں. صحیح جواب چنو، صحیح جواب چنو. تو صحیح جواب بھی دیا ہے، غلط جواب بھی دیے ہوتے ہیں، اب چننا ہوتا ہے. زندگی بھر کیا امتحان ہے، اسٹرگل کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح بات کو دیکھ کر سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں اس غلط چیز سے بچنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا. آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر.